अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम मैं और मौलाना। मैं हूं जुनैद हलीम और प्रोग्राम में हमें साथ रहेगा चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी साहब का। मौलाना साहब, आगाज में जिक्र कर लेते हैं पैनामा लीक्स का, जिसका पूरे मुल्क में चर्चा है और ये शोर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। जो सियासी बयानबाजी और एक दूसरे पर हमले जारी हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन आज जो कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और जो सबूतों की मनी ट्रेल की बात हो रही है वो आज पेश किए जाएंगे। कुछ नए सबूत सामने आए हैं, वो पेश किए गए, जिस पर अदालत के बहुत ही सख्त और तल्ख किस्म के बयान सामने आए हैं, रिमार्क्स सामने आए हैं। उनका कहना है कि ये आपने क्या कर दिया, जाली दस्तावेजात पेश कर दी गई हैं, मेरा तो दिल ही टूट गया है। जिस पर जब पूछा गया क्या ये दस्तावेजात मुसद्दिका हैं, जिस पे राजा साहब का ये कहना था कि मुझे वक्त दिया जाए, तो वो ये तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि फिर दस्तावेजात जो उन्होंने पेश किए हैं वो मुसद्दिका नहीं है, जाली दस्तावेजात हैं। अब आपको क्या लग रहा है, कितनी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं हुकूमत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, बात ये है कि अभी तो ये पता चलेगा ये जाली हैं या असली हैं। इन्होंने पेश की हैं, अदालत उसको देखेगी। अदालत ने अपना ख्याल जाहिर किया है, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात ये भी अपने बता रहे हैं, अदालत भी बता रही है। देखिए कि मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि आप किसी जज या किसी वकील के जो जुमले हैं उनकी बुनियाद पर फैसला सादर करते हैं। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने करना है। ये फैसला ना मैंने करना है, ना आपने करना है, ना मियां नवाज शरीफ साहब ने करना है, ना इमरान खान ने करना। हाँ, वो एक फैसला कर सकते हैं इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस्तीफा देना कि अच्छा, नवाज शरीफ इस्तीफा देके चला गया, फिर क्या होगा? किसी और को लाना पड़ेगा। वो क्या करेगा? उसकी बजाय आप बैठिए, सारे बैठे। ये तारीख का वो मोड़ है कि मुमकिन है अगर सियासतदानों ने अकल ना की, मैं ये जुमला कह रहा हूं, इसको महफूज कर लें, सियासतदानों ने अकल ना दिखाई, यहां पर शऊर ना दिखाया, तो फिर मुमकिन है तारीख इन्हें माफ ना करें और ये रोते रहे बैठ के। सारों के बैठने की बात कर रहे हैं मौलाना साहब, कहां बैठे? सारों के बैठने की बात कर रहा हूं। पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, और वो बैठ भी जाएंगे तो फिर क्या अदालत में जो केस चल रहा है वो बंद तो नहीं हो जाएगा? नहीं, अदालत की बात नहीं मैं कर रहा हूं। ये बैठे आपस में, अच्छा, बैठ के फैसला करें कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस तरह रहना है। ये जो कुछ सामने आ रहा है, इमरान खान साहब के भी केस चल रहे हैं, बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब के भी चल रहे हैं, आसिफ जरदारी भी 11 साल भुगत चुका है, ठीक है, उनके केस भी कई पड़े होंगे, उनका आसिम हुसैन भी चल रहा है। इस कौम को बताया जाए कि क्या अगले जो आएंगे वो भी ऐसा ही करेंगे? यानी कि आप कह रहे हैं एक और मिसाक जमहूरियत हो? कोई मिसाक जमहूरियत की जरूरत नहीं। एक कौम के साथ वादे की जरूरत है कि जो कुछ हमारा पड़ा है बाहर, जो कुछ हमने गलतियां की हैं, हम उसका इजाला करते हैं। सही, हम उसका इजाला करते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लान है, मैं आज आपको बताऊं। अच्छा, इस मुल्क को अगर अनारकी की तरफ ले जाया गया, और अनारकी की तरफ ले जाने वाले जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं। आप नेतन्याहू और मोदी मुलाकात को आम रूटीन की मुलाकात न समझें, तो ये सब उनके इत्तेहाद को आम इत्तेहाद न समझें। ये सब वो नहीं करा रहे, वो कुछ और करवाएंगे, और वो करवाएंगे इस मुल्क में जब अनारकी फैलेगी, जब गली गली महल्ले महल्ले के अंदर लड़ाई जाएगी, जब इस मुल्क की मईशत और मुआशरत के साथ खेला जाएगा। आपने देखी नहीं मिसाल चंद दिन पहले कि डॉलर एकदम कहां से कहां गया, आपकी स्टॉक एक्सचेंज कहां गई, गैर मामूली तब्दीलियां देखी जा रही हैं स्टॉक एक्सचेंज में। बिल्कुल आप ठीक है, इसहाक डार साहब बड़ी बढ़के मारते हैं, आज उनसे पूछिए ना कि किधर है वो तहकीक, कैसे हुआ ये? वो कहते हैं हमें नहीं पता ये कैसे नहीं हुआ, तो आप रिजाइन करें, जाएं फिर, अगर आप ये नहीं बता सकते। नवाज शरीफ का तो आपने बेड़ा गर्क कर ही दिया। वाकई भी अगर मैं आज आपको एक बात बताऊं, ये सख्त जान इधर उधर घूम फिर रहा था, कोई नई खबर लेकर आया मौलाना साहब, बता दें हमारे नाज़रीन को। तो नहीं जी, मुझे अगर नवाज शरीफ के बच्चे और मियां नवाज शरीफ, ये जो इनके फनास के और अदालतों के और ये इन माहिरीन के मशवरों पर ना जाते तो हालात बेहतर होते उनके लिए। चौधरी साहब भी तो यही बात कर रहे हैं मौलाना साहब। चौधरी साहब मीटिंग्स में भी नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि इन्हीं लोगों की बदौलत आज मियां नवाज शरीफ इस नौबत हालात बेहतर होते।
تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ بہت ساری چیزیں سخت جان ایسی جانتا ہے جو ابھی بتا نہیں سکتا، عدالت کے فیصلے کے بعد بتا دے گا. کچھ تو بتا دیں مولانا صاحب، شاید کچھ اگر صحیح چیزیں اسی طرح پیش کر دی جاتی جس طرح ملی یا آئی تو بہت سارے حالات بہتر ہوتے. اب وقت یہ نہیں ہے. خدا کے لیے یہ قیادتیں سوچے کہ لیبیا کیسے تباہ ہوا. قذافی کے بیٹے کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، وہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہوا. آج لیبیا ایک ایک گلی کی لڑائی ہے. بالکل صحیح. کیوں؟ وہ اپنے ملک کو ڈیولپ کرنے لگا تھا. نیو لیبیا کا تصور لے کر آیا. انہوں نے کہا ایسی تیسی تمہاری. دنیا کا وہ ملک جس کے پاس 100 جتنا وہ تیل نکال رہے تھے، اس اعتبار سے 135 سال تک وہ تیل نکال سکتے تھے. یہ اتنا ان کے پاس ذخیرے تھے. اس ملک کا حشر نشر کر دیا. تو مولانا صاحب آپ جس طرف نشاندہی کر رہے ہیں، پھر تو حکومت کی یہ بات ٹھیک لگتی ہے کہ جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اصل میں لوگوں کو تکلیف اس بات کی ہے. وہ پس پردہ قوتیں جن کا آپ بھی تذکرہ کر رہے ہیں، واقعی میں اسے روکنے کے لیے یہ سارا جال بنا گیا. دیکھیں ان قوتوں نے پاناما نکال دیا. ٹھیک ہے، بالکل پاناما آ گیا. چلیے جی، بڑی محنت کی ہے ہمارے صحافی دوستوں نے، پاناما نکال لیا. پاناما میں جو کچھ ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. جو بڑکیں ماری جا رہی ہیں، بعض جو باہر آگے گفتگو کرتے ہیں نا ہمارے سیاسی ترجمان، وہ سپریم کورٹ سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. ایسے ہے کہ جیسے جج صاحب فیصلہ دے رہے ہیں. اتنی سزا کا فیصلہ ہوگا، پرسوں فیصلہ. آپ کون ہیں؟ فواد چودھری صاحب بھی آج کہہ رہے تھے. کسی کا نام نہیں لیتا. آپ کون ہیں؟ یہ عدالت کا اختیار ہے، جج کا اختیار ہے. اسی طرح دونوں طرف کا، میں کسی ایک بات کی بات نہیں کر رہا. ایک آگے کہتا ہے اوہ ہو واہ 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 ہم بری ہو گئے. دوسرا آگے کہتا نہیں ان کو تو جناب سزا موت ہو گئی. تیسرا آگے کہتا نہیں موت کے بعد کی بھی سزا ان کے. یہ کیا ڈرامہ تم نے لگایا ہوا ہے اس ملک کے کو؟ کیا اس ملک میں گزشتہ 1.25 سال سے کوئی کام ہو سکا ہے؟ پاکستان کی وزارت خارجہ کا یہ حال ہے. یہ نہیں ہوا ہے 70 سال میں جب سے پاکستان بنا ہے کہ مسجد اقصی، ہم آگے بات کریں گے، 4 دن مسجد اقصی بند رہی. 50 سال بعد مسجد اقصی میں اذان نہیں ہوئی. آج تک پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس کی مذمت نہیں کی ہے. اس سے تو چائنا اچھا ہے. افسوسناک. اس اعتبار سے ان سے تو دوسرے یورپی ممالک. آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی وزارت خارجہ ہے. یہ اس ملک کی وزارت خارجہ ہے جو دنیا اسلام کے اندر ایک پہلی ایٹمی اسلامی قوت ہے اور اپنا مقام رکھتی ہے، جس کے اندر کوئی دنیا اسلام میں کسی کو نقصان پہنچ جائے تو کھڑی ہو جاتی ہے. اور ہماری مذہبی سیاسی قائدین کا بھی یہی حال ہے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. میں نے پوچھا یار تو سخت جان کدھر پھر رہا ہے آج کل؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میاں صاحب گئے ہیں پھنس. اچھا، اب اس سے نکلنا کیسے ہے؟ یہ اس کے لیے میاں صاحب کو بھی ٹھنڈا ہونا پڑے گا. لیکن وہ ٹھنڈے لگ نہیں رہے مولانا صاحب. آج جو انہوں نے خطاب کیا ہے اپر دیر میں، میاں صاحب میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں آپ نے، میں یہ بات میاں نواز شریف کی مان لیتا ہوں 1 منٹ کے لیے کہ آپ نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا. تو کیا آپ اپنے گھر کو ہی آگ لگا لیں گے اگر آپ کے گھر کا کوئی بچہ خراب نکل آئے؟ کیا اولاد خراب نہیں ہو جاتی؟ باپ کے آگے کھڑی نہیں ہو جاتی؟ تو باپ اپنے گھر کو ہی آگ لگا لیتا ہے. میاں صاحب اگر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بات درست ہے تو پھر آپ کو اس کا حل تلاش کرنا ہے نا. آپ کو تو سینہ چوڑا کر کے آنا چاہیے کہ نہیں میں اپنے ملک کے اندر یہ انارکی نہیں پھیلنے دوں گا. تو اگر آپ بھی اس کا حصہ بن جائیں گے، آپ بھی کہیں گے کہ نہیں مانتے ہم اس احتساب کو، ابھی تو فیصلہ ہی نہیں آیا. اچھا مولانا صاحب آپ بھی ذکر کر رہے ہیں بار بار کچھ سازشی عناصر کا. سازشی عناصر ایک تو ملک سے باہر بیٹھے ہیں، پس پردہ وہ قوتیں، لیکن ملک کے اندر حکومت کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ بار بار کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، سازش ہو رہی ہے. یہ ایجنسیوں کی طرف اشارہ ہے، فوج کی طرف اشارہ ہے، سیاستدانوں کی طرف ہے. آخر کون کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس ملک کا جو سپہ سالار ہے نا، اگر یہ چاہتا تو یہ 2 سال پہلے دڑن تختہ ہو گیا ہوتا. جس وقت دھرنا آیا تھا، جس وقت دھرنا آیا تھا. اس دھرنے کو اگر کسی نے دھر لیا تھا نا کہ بھئی تجھے اس ملک کی جمہوریت سے نہیں کھیلنے دینا، تو اس میں
جو مین کردار تھا جنرل رحیل شریف کے ساتھ کھڑا ہونے والا وہ جنرل باجوہ تھا. اچھا, جس نے کہا نہیں سسٹم کو چلنے دو, یعنی کہ فوج مکمل طور پہ جمہوریت کی. میں آپ کو بتاؤں, یہ پیچھے کور کمانڈروں کی میٹنگ ہوئی ہے نا, جی ہاں, ابھی کچھ ہفتہ ہوا, شخص جان ادھر کہیں گھوم رہا تھا, میں نے کہا ماریں گے پکڑ گئے تجھے, نہ جایا کر ادھر ادھر. وہاں کنٹرول لائن کی بات ہوئی ہے, وہاں افغانستان کی بات ہوئی ہے, وہاں پر ملک کے جو سرحدیں ہیں اس کی بات ہوئی ہے, رد الفساد کی بات ہوئی ہے. اس موضوع پہ وہاں بات ہی نہیں ہوئی. اچھا, اس کا مطلب انہیں کوئی دلچسپی نہیں, وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو گند پھیل رہا ہے کوئی بھی اس کو تھوڑا سا اٹھا کے ان کی طرف پھینکے. یہ سیاستدانوں نے خود حل کرنا ہے. صحیح. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ خوش فہمی کے شکار ہیں جماعتیں. اگر 62-63 شروع ہوا تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. شریف فیملی میں یا باقی سیاسی جماعتوں میں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں سیاسی جماعتوں کی میں بات کر رہا ہوں. پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. خان صاحب بھی کیسز چل رہے ہیں, زرداری صاحب کے بھی کافی کیسز ماضی میں رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے 62-63 پہ اگر آپ نے جانا ہے تو پھر وہ بھی نہیں بچیں گے جو باہر آگے کہتے ہیں نا قربانی ہو جائے گی. پھر تو فرشتے لانے پڑیں گے, پھر کئیوں کی قربانی, پھر عید قربان بھی قریب آ رہی ہے. آپ کو پتا نا ایک گائے میں 7 حصے بھی ہوتے ہیں, تو پھر کوئی بھی نہیں بچے. یعنی کہ ناہلی کی تلوار کسی ایک سیاستدان پہ نہیں لٹک رہی. آپ کو بیٹھ کے چیزیں طے کرنی ہوں گی کہ پاکستان کو بڑا لوٹا گیا, ہر اعتبار سے لوٹا گیا. جو آیا اس نے کہا بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لوں. یہ مظلوم پاکستان جس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں, جس کے جسم بھی زخمی ہے, جس کو کسی نے معاف نہیں کیا ہے, اب اس پہ رحم کرے. اب بہت ہوگا. یہی بات جو آپ کر رہے ہیں آج, یہ گزشتہ روز میاں صاحب نے بھی, وزیر اعظم صاحب نے بھی کیا ہے کہ سب مل بیٹھ کے اس معاملے کو حل کریں, اگر میرا احتساب ہوا تو پھر سب کا ہوگا. تو ہونا چاہیے. میاں صاحب کو تو کہنا چاہیے میرا بھی احتساب کرو اور باقیوں کا بھی کرو, بجائے اس کے وہ کہے کہ منو پھڑے ہیں تو تمہاروں بھی پھڑ لیں. یہ تو کمزور بات ہے. لیکن عوام کو مطمئن کر پائے گی یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں, وہ تو پھر مکمکہ والی بات ہو گئی. آپ کو کس طرح سے جسٹیفائی کر پائے گا؟ میرا خیال میری بات نہیں سمجھ رہے. دیکھیے ایک چیز طے کرنی ہوگی. بالفرض کل فیصلہ آ جاتا ہے کہ میاں نواز شریف کے حق میں, تو پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ پی ٹی آئی جناب سڑک پہ ہوگی. کل میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو میاں نواز شریف کیا کرے گا؟ سڑکوں پہ ہوں گے. یہ ملک اور نیچے جائے گا, اور چھوٹی سی غلطی آپ کو بہت پیچھے دھکیل دے گی. آپ کی اس وقت میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, وہ خارجہ امور کی صورتحال یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو آپ کا کوئی دوست ملک نہیں ہے اس وقت. کسی خوش فہمی میں نہ رہے ہم. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کے ذمہ دار ترین لوگ بعض ممالک میں ذمہ داروں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, وہ فون ہی نہیں وصول کر رہے. اچھا, کیا پاکستان اس لیے ہم ایٹمی قوت اس لیے کہ ہماری یہ پوزیشن آ جائے کہ ہمیں کسی سے ٹیلی فون پہ بات کرنی ہے تو ہمیں خط لکھنے پڑے, کئی دن انتظار کرنے پڑے. ایک اور خط بھی آیا مولانا صاحب, ایک اور خط بھی آیا. وہ تو میں نے آپ کو پچھلی بار بتا دیا تھا. جی ہاں, خط آ گیا ہے, پچھلے 2 خطوط کی تصدیق ہوئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ آپ جب بھی آنا چاہیں, وہی باتیں جو پہلے ہوئی تھی اس میں خط میں وہ دوبارہ سے دہرائی گئی. نا بات یہ ہے کہ آنا چاہیں یا نہ آنا چاہیں, میاں صاحب کے وکلاء کی کل اور آج, کل تو نہیں, خواجہ حارث صاحب نے تو بڑی نپی تلی اور بڑی مہذب اور بہت ہی اچھی گفتگو کی ہے, اور انہوں نے جہاں دیکھا کہ وہ کمزوری ہے وہاں انہوں نے چھیڑا ہی نہیں. آج جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس میں بہت ساری کمزوریاں میاں نواز شریف کی سائیڈ پہ جا رہی ہیں, بلکہ چلی گئی. فیصلہ حتمی عدالت کو بھی کرتے ہوئے اس بات کا احساس رکھنا ہے کہ اس ملک کی 20-22 کروڑ عوام جو ہے, اب اس کا مستقبل کیا ہوگا. اثرات دورس ہوں گے اس کے. میاں نواز شریف صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے, عمران خان صاحب کو بھی, آصف علی زرداری صاحب کو بھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آصف علی زرداری کو ملک کے اندر آنا چاہیے. بیٹھے نا یہ ہمارے پاس اور کون ہے جی, اچھا جی ہٹا دیجئے, سارے گئے, پھر کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں رہے گا. نیا تجربہ
ہم نے بڑے دیکھے بیٹھ کے. اب میاں صاحب تو ماشاءاللہ ویسے 70 سے اوپر ہے, 80 کے قریب ہیں, ریٹائرمنٹ کے اوپر سے تو ویسے اوپر چلے گئے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کے سیاستدان یہ فیصلہ کریں کہ یار اب ہم اس ملک کو آگے لے کے جائیں, ایک معاہدہ کریں کہ جس کا جو کچھ باہر پڑا لے کے آؤ ملک کے اندر؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے. مولوی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اگر ساری دولت جو ملک سے باہر گئی ہے سیاستدانوں کی وہ واپس آ جائے, پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا, پھر تو قرضے بھی اتر جائیں گے, یہ ساری بحرانی صورتحال بھی نکل جائے گی. تو اگر آپ یہ کہیں کہ لوٹیں آپ پاکستان کو اور کوئی پوچھے بھی نہ, یہ اب نہیں ہونا. یہ میڈیا, یہ چیزیں, یہ جو بڑے خوش فہمی کے شکار ہے نا کئی, کہ بعد نواز شریف ذبح ہوگا تو باقی کوئی نہیں بچے گا. جس نے اب اس ملک کو لوٹا ہے, اب لوگوں کو رستہ پتہ چل گیا ہے, اور یہ ایک مثال بنے گا کیس. اس میں تو آپ میں کاغذ لکھ کے شام کو عدالت میں جائیں گے. لیکن مولوی صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے, ہونا ایسے ہی چاہیے, لیکن ابھی تک جو بیانات آ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے قائدین کے, وہ اس موڈ میں نہیں لگ رہے. پیپلز پارٹی وہ بھی اپنا حصہ ڈالنے آگے. آج فواد چودھری صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اشارہ کر کے کہا یہ پیپلز پارٹی آ رہی جس نے ٹورنامنٹ تو نہیں کھیلا, ٹرافی اٹھانے کے لیے یہ بھی پہنچ رہے ہیں. اور ادھر سے میاں صاحب کا سوال کرتا کہ چوئی صاحب ساڑھے جو گئے ہو تسی بھی دیکھیں نا. میں سمجھتا ہوں میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ روز صبح اٹھ کے بھیک مانگتے ہیں وزارت کی کہ استعفیٰ دے دو, میں استعفیٰ نہیں دوں گا. انہوں نے بھی واضح کہہ دیا. یہ صورتحال جو ہے یہ خوفناک بنتی جا رہی ہے. ادھر سے خان صاحب کہتے ہیں تیاری کرو اسلام آباد کی طرف, ادھر سے یہ کہتے ہیں کیا ہوگا, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ موساد نے لبنان تباہ کیا 2 فریقوں کو کھڑا کر کے, ٹھیک ہے. پھر آج کا لبنان, آج کہاں پر ہے لبنان؟ عراق تباہ ہوا, آج کہاں پہ ہے عراق؟ خدا کا واسطہ ہے رحم کرے. آپ کی فوج نہ ہوتی, یہ جو افریت آپ پر مسلط ہوا تھا 2000 سے 9/11 کے بعد, یہ دہشت گرد اور انتہا پسند, ہم یہاں بیٹھ کے بات نہ کر رہے ہوتے. یعنی کہ کرنی کسی اور کی تھی اور بھر پوری قوم رہی ہے. ہم سب رہے. بالکل ٹھیک ہے مولوی صاحب, اس پہ مزید بھی بات کرنی ہے, بہت ہی اہم موضوع ہے. دیگر موضوعات پہ بھی بات ہوگی ناظرین, ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مولانا صاحب بات ہو رہی تھی پاناما لیکس کی, ایک بار پھر سے آپ سے وہ بات کروں گا جو پچھلے ہفتے بھی میں نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ کیا نون لیگ کو کوئی آپشن مل چکی ہے اب تک اگر وزیر اعظم صاحب کو, کیونکہ ابھی تو یہ آپشن, یہ اختیار ان کے پاس ہے کہ وہ استعفیٰ دے کے کسی اور کو لگا دیں, لیکن اگر عدالت کی جانب سے فیصلہ آ جاتا ہے, ان کو نااہل قرار دے دیا جاتا ہے, پھر کیا کریں گے؟ نمبر 2 کون ہوگا اور نمبر 3 کون ہو سکتا ہے؟ کوئی آپشن زیر غور ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عدالت نااہل قرار دے دے گی, جو مجھے نہیں لگتا. اچھا, ان سب ریمارکس کے باوجود بھی آپ کو نہیں لگ رہا کہ نااہل میرا قرار دے؟ خیال ہے کہ یہ چلا جائے گا معاملہ ٹرائل کورٹ میں. ٹرائل کورٹ میں. ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مطالبہ آ جائے یا یہ ریٹ ہو جائے کہ چونکہ جناب اب چیزیں کچھ ثابت ہو گئی اور لہٰذا اب پرائم منسٹر کو اس منصب پہ نہیں رہنا چاہیے, وہ اپنا اثر رسوخ نہ کریں, یا ابھی اور تحقیق ہونی ہے, تو پھر اس معاملے میں کوئی چیز جو ہے ڈائریکٹلی اس طرح کی کوئی ڈائریکشن آتی ہے, اس صورت میں بھی حکومت ریزسٹ کرے گی یا عمل ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے, جو آج میاں نواز شریف صاحب بول رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے, لیکن نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کا ہوگا یقیناً. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ کے تمام نظام, کل سخجان پورا اسلام آباد سیکٹریٹ پھرا, پرائم منسٹر سیکٹریٹ میں بھی گھس گیا, وزارت خارجہ میں بھی, سب ٹھپ پڑا, سارے کام چھوڑ کے پاناما کے پیچھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے. مصنوعی طور پہ آپ سٹاک ایکسچینج کو اوپر لے جائیں پھر گرائیں, یہ کھیل کتنے دن کھیلیں گے؟ اس ملک پہ رحم کریں, اس ملک کے لوگوں پہ رحم کریں. میں کہتا ہوں اگر میاں نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا مسئلہ ان کے استعفے سے حل ہوتا ہے اور یہاں ایک اطمینان کی کیفیت آتی ہے, تو متبادل ان کو تلاش کرنا چاہیے. ابھی تک یہ تلاش مکمل نہیں ہوئی. کل آپ نے دیکھا نا, انہوں نے بڑی شاباشیں دی ہیں خواجہ صاحب کو, خواجہ آصف صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ, بڑی شاباشیں دی ہیں انہوں نے. تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ایسا وقت آیا, چودھری صاحب کی جو ناراضگی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نہیں سمجھتا چودھری نثار وزیر اعظم بننے کی وجہ سے ناراض ہے. دیکھیں چودھری نثار کا ایک حلقہ ہے,
مسلم لیگ نواز میں چوئی نثار ہمیشہ فوج کے قریب سمجھے گئے. اس مرتبہ چوئی نثار کی بجائے ڈائریکٹ میاں صاحب نے فوج کے ادارے سے رابطہ رکھا. اس لیے زیادہ ضرورت چودھری صاحب کچھ باتیں کہتے رہے ہوں گے جو ممکن ہے اچھی نہ لگتی رہی ہوں, اس وجہ سے ان کی ناراضگی یہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ مشیروں نے, کچھ وزیروں نے غلط مشورے دے کے ایسے محاذ کھلوا دیے اس نہج پہ لے آیا, فائدہ نہیں تھا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج اس لمحے تک تو پاکستان کی فوج, پاکستان کے ادارے اس سارے قضیے میں اتنے ہی کام کرتے ہیں جتنا انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا تھا. انہوں نے 2 بندے دے دیے, MIISI کے نمائندے, JIT. وہ جو واٹس ایپ کی کالز کا معاملہ ہے اس میں حقیقت نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے, اگر یہ سارا کچھ ہے, اگر یہ سازش ہے, چلیے تو میاں صاحب آل پارٹیز کانفرنس کال کریں, بلائیں سارے میاں صاحب کی سنے گا کون مولانا صاحب؟ اس وقت تو اپوزیشن ساری ایک طرف ان کے پاس سارا کچھ ہے, بند کمرے میں سارے ملک کے سیاستدانوں کو بلائیں. یہ اس وقت تو مولانا صاحب وہ سچویشن لگ رہی ہے بات سنیں, عسکری قیادت کو بھی بلائیں اگر یہ کہتے ہیں یہ سازش ہے اور ان کے پاس ثبوت ہیں, اور بند کمرہ کریں, کیمرے بند کروائیں, فون بند کروائیں, کہیں جی یہ کچھ ہے, آپ بتائیے کیا کرنا. اور اگر یہ باتیں صرف لفظی ہیں تو پھر سوچیں اس ملک کو انارکی سے بچانے کا. آپ نہیں پھیلانا چاہتے ہوں گے انارکی, لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کے سر پہ ایک بہت بڑا الائنس آپ کے ملک کے خلاف افغانستان میں بیٹھ کے سازشیں کر رہا ہے. آپ کے افغانستان سے متصل بارڈر کے ساتھ داعش کو منظم کیا جا رہا ہے. داعش کو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اسلحہ سپلائی کون کر رہا ہے؟ وہ ہندوستان کر رہا ہے. آپ کو یہ, آپ میاں نواز شریف صاحب کو تو میرے سے زیادہ علم ہوگا ان بات. بالکل ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کو میرے سے زیادہ علم ہوگا, آخر وہ اس قوم کے لیڈر ہیں. زرداری صاحب کو میرے سے زیادہ علم ہوگا. مولانا فضل الرحمان کو میرے سے زیادہ علم ہوگا. تو اگر ہمیں یہ باتیں پتہ ہیں جو سڑکوں پہ بیچارے گھومتے پھرتے ہیں, تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سامنے ساری صورتحال ہے, ان کو نہیں پتا. اچھا مولانا صاحب, یہ اس وقت جو اپوزیشن ایک پوری تیاری کے ساتھ یک زبان ہوتی دکھائی دے رہی ہے, جو کہ ہم نے دھرنے میں دیکھا تھا, پیپلز پارٹی نے پھر بھی حکومت کو سپورٹ کر دیا تھا, ان موقع پہ بچا لیا تھا, لیکن ابھی پیپلز پارٹی بھی شامل ہو رہی ہے, سماعت سننے کے لیے اپوزیشن لیڈر بھی پہنچے تھے. کیا لگ رہا ہے آپ کو, اگر وزیر اعظم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, حکومت سائڈ پہ ہو جاتی ہے, ان کو نااہل قرار دے دیا جاتا ہے, پھر ان کو حکومت دے دی جائے گی؟ نہیں, حکومت تو وہی بنائے گا نا جو قومی اسمبلی میں جس کے پاس. تو پھر یہ سارے کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ یہی تو سوال ہے. یہی تو سوال ہے کہ ایک بڑی قوم, ایک باوقار قوم ایسے معاملات میں باوقار فیصلے کرتی ہے. سب سے پہلے تو میاں صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے جی ٹھیک ہے, آپ مجھے اس میں لائے ہیں, میں عوام کے پاس جانے سے پہلے عدلیہ ہے, میں یہ استعفیٰ ہے میرا, عدلیہ جو فیصلہ دے گی میں قبول کروں گا. ایسا تو نہیں ہوا. وہ نہیں ہوا. اب عدلیہ کے فیصلے کا انتظار کریں, اور اگر آپ عدلیہ کے فیصلے کو دونوں فریق نہیں مانیں گے تو یہ بڑا خوفناک ماحول بنے گا. اس ماحول کو سے اعراض کرنا چاہیے, بیٹھ کے کوئی ضابطہ بنانا چاہیے. یہ میری باتیں آپ کو اگلے ہفتے 1.5 بعد یاد آئیں گی کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ضابطہ بناؤ آج, میں کیوں کہہ رہا ہوں آل پارٹیز کانفرنس بلا لیں. نواز شریف صاحب, پتہ نہیں زرداری صاحب بڑے ہیں یا نواز شریف بھی میرا خیال بڑے ہیں, عمر میں بھی بڑے ہیں, وزیر اعظم بھی ہیں, وہ ساری جماعتوں کو بلائیں, عمران خان کو بھی بلائیں اور کہیں بھئی آؤ, جو بھی عدالت کا فیصلہ آتا ہے ہم سب کو ماننا ہے. یہ صورتحال میرے سامنے ہے, یہ میری اطلاعات ہیں, یہ ملک کے خلاف ہو رہا ہے, ہمیں مل کے اپنے ملک کو بچانا ہے. یہ سب کچھ اب تک تو نہیں ہوا. آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں چوتھی سماعت تھی مولانا صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کوئی واضح ڈائریکشن کورٹ کی کب تک آتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ, اس سے زیادہ تو نہیں لگے گا. عمران خان صاحب کو منا سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے؟ اگر وزیر اعظم صاحب خود بھی فون کریں خان صاحب کو, آپ کو لگتا ہے کہ وہ مانیں گے؟ جس طرح کی منانا کیا کہ ایک بات پہ اتفاق کرنا ہے کہ جو فیصلہ آتا ہے سب مانیں اسے, انارکی کی طرف نہیں جانا. وہ تو حکومت کے اگینسٹ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس طرح کے ریمارکس دیکھیں نا. یہ تو پھر میاں نواز شریف کو بھی یہی کہنا ہے اور عمران خان کو بھی یہی کہنا ہے. اور آپ کیوں ہم 20-22 کروڑ عوام کو جلانا چاہتے ہیں؟
جو بیچاری ویسے مری پڑی ہے مہنگائی سے، بجلی نہیں ہے، بے روزگاری ہے، جس ملک کے اندر آپ ابھی تک یہ نہ طے کر پائے کہ آپ نے اپنی آبادی کا جو معاملہ ہے وہ کیسے حل کرنا ہے، اپنے نوجوانوں کا معاملہ کیسے حل کرنا ہے، اپنی جو ہے آپ کے ملک میں جو نوجوان نسل ہے یونیورسٹیوں میں، مدرسوں کو چھوڑ دیں آپ، میں یونیورسٹیوں کی بات کر رہا ہوں، کالجوں کی، مدرسوں، وہاں جو انتہا پسندی اور دہشت گردی پروان چڑھ رہی ہے اس کو کیسے روکنا ہے۔ 2.5 سال میں آپ قومی بیانیاں نہیں طے کر سکے، وہاں اگر خدا نہ خواستہ یہ تحریکیں شروع ہو گئی تو انارکی کو کون روک سکے گا؟ آپ کو اپنے دشمن نظر نہیں آ رہے کہ آپ کے دشمن کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو مولوی صاحب ابھی تک تو عدالت کے باہر عدالت لگنے کا جو سلسلہ ہے اسے ہی نہیں روکا جا سکا، وہ بھی اسی طرح روز ہو رہا ہے۔ یہ تو دیکھیں، میرا خیال ہے آکے فیصلہ جج صاحبان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی پلیز ہمارے بہاف ججز مولوی صاحب آپ کے علم میں ہے کہ پہلے ریمارکس آتے رہے ہیں کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، سیاسی جماعتوں نے بھی کہا اگر سختی سے کہہ دیتے تو رک جاتا۔ میرا خیال ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کرتے رہے کام، ہم اس چکر میں کیوں پڑے، ہم اپنے آپ کو خراب کیوں کریں۔ آلریڈی اتنی سیاست انوالو ہو چکی ہے اس کیس میں، یقیناً ججز نہیں چاہتے ہوں گے کہ وہ بھی اس میں شامل۔ آپ نے سیرات گفتگو سنی ہے، بہت سے اچھے مشورے بھی دیے گئے مولانا صاحب کی جانب سے، لیکن دیکھنا یہ کہ اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں۔ مزید گفتگو ہوئی ایک بریک کے بعد۔ ناظرین بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ مولانا صاحب اپوزیشن کہہ رہی ہے استعفیٰ دیں اور حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں دیں گے، جس طرح سے آپ لینا چاہتے ہیں لے کے دکھا دیں، لیکن جو نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، اگر کوئی نااہل ہوتا ہے یقیناً پہلی باری تو وزیر اعظم کی ہوگی، تو پھر کیا ایک پہ اکتفا ہو جائے گا، حکومت چپ کر کے استعفیٰ دے دیں گے وزیر اعظم صاحب، یا پھر کچھ اور بھی نااہلیاں ہو سکتی ہیں؟ اگر تو بنیاد بنے گا 62-63 پھر تو بڑے آ جائیں گے۔ بنیاد بنے گی منی ٹریل، تو ایک اور نے بھی تو دے دیا نا منی ٹریل۔ جی ہاں، خان صاحب کی بھی منی ٹریل مانگی جا رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ پھر رکے گا نہیں سلسلہ، احتساب کا سلسلہ رکنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر عمر بن خطاب سے پوچھا جا سکتا ہے بتا تیرا کرتا کیسے بنا ہے، تو یہ کوئی عمر بن خطاب سے بڑے ہیں کہ ان سے نہ پوچھا جائے؟ ایک مؤثر احتسابی نظام پاکستان کی ضرورت ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ 4 سال گزر گئے، ہمارے سیاستدانوں نے اس طرف توجہ نہیں دی ہوتی آج اس طرح رو رہے نہ ہوتے۔ وہ سبھی گلٹی ہیں مولانا صاحب، اگر اس طرف وہ توجہ دیں گے تو پھر ان کا اقتدار کیسے، حکومت کیسے چلے گی؟ وہ کوئی بیٹھ کے اس کا سوچے نا، اب اس ملک کو اور کتنا لوٹنا ہے، اس ملک کو اور کتنا آپ نے تباہ و برباد کر رہا ہے، بس کرے اب اس ملک اور قوم پر رحم کھائیں، اب چلنے دیں، کافی ہو گیا جتنا کر لیا، اب آگے کے لیے معافی دے دیں، آگے کے لیے کوئی راستہ بند کر لیں۔ مولانا صاحب ہم تنقید تو بہت کرتے ہیں، لیکن کچھ اچھے جو معاملات ہیں ان کی تعریف بھی ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا مستحسن کام کیا ہے، انہوں نے اپنے تمام اثاثہ جات جو ہیں ان کو آن لائن کر دیا ہے، وہ شو کر دیے ہیں، تو یہ ایک بڑی اچھی مثال ہے۔ اس پہ بہت اچھا، ہمارے باقی جو سیاستدان ہیں انہیں بھی توجہ دینی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں عمر میں وہ ہم سے بڑے ہیں، اس لیے شاباش تو نہیں کہتا، لیکن خراج تحسین پیش کرتا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت اعلیٰ مثال قائم کی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے، اور پوری قوم ان کے اس عمل پر ان کی تحسین کر رہی ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ اب ان کی تقلید میں باقی لوگوں کو بھی کرنا چاہیے۔ اب بات یہ ہے، پاناما میں کہتے ہیں ایک جج صاحب کا بھی نام ہے، ان کو بھی چاہیے عدلیہ کے وقار کے لیے۔ پارلیمنٹ بالا دست ہے لیکن ہمارے سیاستدانوں کا حال برا ہے، تو یہ ایک بہت اعلیٰ مثال قائم کی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے، اور اس سے سب کو سیکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاباش کے بھی، تحسین کے بھی، خراج تحسین کے بھی مستحق ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب۔ اور ایک بات رہ گئی، جی ضرور کیجئے، کہ نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی اور، لسٹیں نکالو جنہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں، نکالیں لسٹیں۔ مشرف دور میں جنہوں نے، اور اس سے پہلے اور اس سے بعد وفاداریاں بیچ کے اپنے لیے کیا کچھ کیا ہوا ہے، تو سارا سامنے آ جائے۔ ریکارڈ نکل آئے گا، کہیں ریکارڈ مل جائے گا، جب ریکارڈ مل جل نہ گیا ہو، کہیں بارش میں ضائع ہو گیا، کہیں ضائع نہیں ہوا۔ یہی نیب، یہی آپ کی نیب، جی اس کے ہاں بڑے بڑے لوہے کے ٹرنک پڑے ہوئے ہیں، کھولنے کی ضرورت ہے سر۔ اندر سے خزانے نکلیں گے، اس دن اس ملک کے خزانے پتہ لگے گا کہ انہوں نے لوٹے ہیں، کس نے قرضے معاف کرائے ہیں، کیا ہوا ہے، سب پتہ چل جائے گا کہ ایک لیٹر جاری ہوا، آپ کی شپمنٹ لگ گئی، آپ کا جہاز لگ گیا،
دوسرا لیٹر آ گیا کہ اب یہ چیز جو ہے جناب اس پہ ٹیکس عائد ہے، یہ بھی ہوا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، مسجد اقصی آپ نے ذکر کیا تھا، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور اہم معاملہ جس پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر پروگرام میں بات کر سکیں، وہ جو اختلافات ہیں قطر کے اور سعودی عرب کے درمیان، اس پہ بتائیں کس طرح سے حل ہوگا؟ ابھی تک کچھ حالات میں بہتری اب تک دکھائی دی آپ کو؟ یہ دیکھیں، یہ خالی سعودی عرب تو نہیں ہے، اس میں مصر بھی ہے، اس میں بحرین بھی ہے، اور یہ بڑا ہی افسوسناک مرحلہ ہے، امارات بھی ہے۔ امت مسلمہ آج مسجد اقصی اگر رو رہی ہے، زخمی ہے، لہو لہان ہے، تو اس کا ایک سبب اس امت کے اختلافات ہیں۔ کاش یہ سوچیں، اگر قطر نے عرب ممالک سے کوئی معاہدہ کیا تھا یا وعدہ کیا تھا تو اس میں ہم نے پچھلی بار بھی کہا تھا، لیکن آج میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ 13 مطالبات تھے، 13 میں سے میرا خیال اب 6 پہ عرب، یہ جو 4 ملک ہیں، مطالبات میں کمی کی، انہوں نے کمی کی ہے، وہ اس طرف آ رہے ہیں۔ قطر کے حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو طاقت کا اظہار ہے اپنے ہی لوگوں پہ کسی بھی طرف سے، یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا جو معاہدہ قطر نے سعودی عرب کے ساتھ کیا یا خلیج تعاون کونسل میں کیا یا امارات کے ساتھ کیا، اس پہ بیٹھ جائیں، کچھ سنیں، کچھ سنائیں، اس کا حل نکالا جائے، اور یہ مت دکھائیں، طاقت نہ دکھائیں۔ طاقت دکھانے سے آپ کمزور ہوں گے، آپ مسائل میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ کو روکنا پڑے گا، انتہائی معذرت کے ساتھ ایک بریک لینی ہے، اس کے بعد اس پہ مزید بات بھی کریں گے۔ ناظرین، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک کہیں گے آپ کو۔ مولانا صاحب بات کر رہے تھے عرب اور قطر ممالک کے اختلافات کی، آپ کو کیا لگ رہا ہے حل کی طرف مسئلہ جا رہا ہے؟ اور اس حج بھی قریب آ رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس بار ایران اور قطر کے حجاج حج کر پائیں گے؟ ہاں، ایران کے تو جو ہے وہ ابھی میرا خیال ہے معاملات سارے طے پا گئے ہیں، ان کا وہاں دفتر بھی کھل گیا ہے، اور انشاءاللہ ایرانی حجاج حج کریں گے، قطر والے بھی انشاءاللہ کریں گے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، میرا نہیں خیال ہے، بلکہ میری ایک سعودی عرب کے ذمہ دار سے بات ہوئی، اس نے کہا ہم تو خدمت کرنے کے لیے ہیں، ہم لوگوں کو روکنے کے لیے نہیں ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں۔ اور اب ترکی کے صدر بھی اس معاملے میں ملوث ہو رہے ہیں، وہ دورہ کرنے والے ہیں خلیجی ممالک کا، اور ہماری اطلاع یہی ہے، اور وہ کوشش کریں گے۔ قطر کے وزیر خارجہ بھی پاکستان آئے ہیں، وہ بھی آئے ہیں ایسے وقت میں جبکہ ہم خود بڑے الجھے ہوئے ہیں، اور میاں صاحب کو اس کا فائدہ اس انداز میں تو ہو سکتا ہے کہ قطری خط والے معاملے، قطری خط کا، اور ادھر سے ان کو ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری پالیسی جو ہے ابھی تک وہ ایسی ہے کہ جس سے قطر کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سعودی عرب ہمارے بندے میں جا سکتے۔ بالکل امید کرتے ہیں معاملے کا حل نکل سکے گا۔ مولانا صاحب آخر میں ذکر کر لیتے ہیں، مسجد اقصی میں 50 سال کے بعد اذان نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر اذان ہوئی بھی ہے۔ آپ نے بریک میں مجھے اذان سنوائی، بہت ہی واضح کلیئر آواز تھی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اذان کس نے دی اگر بند کروا دیجیے تو؟ دیکھیں، جو ہمارا مالک ہے نا، جو خالق ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اگر ہم اس کا دین کا کام نہیں کریں گے نا، وہ کسی اور سے لے لے گا۔ جب 2.5 دن مسجد اقصی میں اذان نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد یہ اذان اگر سنا سکتے بالکل ہیں، ہم کہیں گے پروڈیوسر صاحب سے کہ وہ اذان سنوائے، کتنی خوبصورت آواز ہے، واضح آواز ہے، اس کے بعد مزید بات۔ انت راكب شوف اذا في حدا بيد وخلص، شايفين الجنود والمواطنين غادي۔ اسرائیلیوں نے تمام ذرائع استعمال کیے ہیں، تمام ذرائع، کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور انہوں نے کوشش کی کہ اس کو بند کریں۔ ہر آدھے گھنٹے کے بعد تیسرے دن یہ اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے انتظامیہ کو بلایا، سب انہوں نے کہا جی بندہ کوئی نہیں ہے، کوئی بشر نہیں تھا مسجد اقصی میں،
اللہ نے قرآن میں کہا کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا نام ہمیشہ سربلند رہنا ہے۔ بے شک اس لیے مسلمانوں کو خیال آنا چاہیے، دنیا کے 50 سال بعد مسجد اقصیٰ کے دروازے بند ہوئے ہیں، یہ اللہ کا حرم، اس میں اذان نہیں ہو سکی، نماز نہیں ہو سکی، اب وہاں آلات لگائے جا رہے ہیں کہ نمازیوں کو کیسے چیک کرنا ہے۔ مسلم امہ میں صرف 2 ملک ہیں جنہوں نے اس درد کا احساس کیا، سعودی عرب نے، شاہ سلمان نے پھر ٹرمپ سے بات کی اور پھر دروازے کھلے، اور جو اردن کے شاہ عبداللہ ہیں چونکہ وہ کسٹوڈین بھی ہیں، انہوں نے کوشش کی۔ اب آکے ایک دن پہلے ایک اور اسلامی ملک کو یاد آ گیا کہ ہمیں بھی مذمت کرنی چاہیے، اور پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، خاموشی ہے صاحب یہاں پہ، ایسی مجرمانہ خاموشی کبھی نہیں ہوئی آج تک۔ اگر یہ ہماری بات سن سکے میاں نواز شریف صاحب کے کوئی دائیں بائیں جو کرندے ہیں تو وہ انہیں کہے کہ اللہ کا واسطہ ہے، اپنے اللہ سے بھی معاملات ٹھیک کرو اور اب بندوں سے بھی معاملات ٹھیک کرو۔ کیوں وزارت خارجہ خاموش بیٹھی ہے اس بات پر؟ یہ اللہ کا حرم، یہ اس میں بھی آپ نے سیاست کرنی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خوف ہو پاکستان کی حکومت کو کہ نیتنیاہو اور مودی ناراض نہ ہو جائے؟ اور اللہ کو راضی کرو، یہ ناراض ہوں یا راضی ہوں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نیتنیاہو نے اپنا پورا زور لگا لیا، اللہ نے کہا تو زور لگا رہا ہے تو یہ لے، پھر اللہ اکبر کی صدا بند نہیں ہوگی، اللہ اکبر کی صدا آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ کدھر ہے ہماری وزارت خارجہ؟ کدھر ہے ہماری حکومت؟ کیا ہمارے دلوں سے الاقصیٰ کی جو تصویر ہے، جو تصور ہے، وہ مٹا دیا جائے گا؟ کل آپ کعبۃ اللہ میں بھی یہی کریں گے، پرسوں آپ مسجد نبوی میں بھی یہی کریں گے۔ یہ مجرمانہ خاموشی کیوں ہے؟ یہ مجرمانہ خاموشی قابل قبول قوم کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں تمام ملک کے علماء سے یہ گزارش کروں گا کہ کل وہ اس پر خطبات جمعہ میں بات کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس بات کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔